जल्ल वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुमुल्लाहु जमीअन इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फ़ज़ल व करम कि उसने हमें कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में कुरान पाक को समझने की और सही मानों में इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह बक़रा 18वां रुकू आयत नंबर 148 से आज दर्स दिया जाएगा। दूसरे पारे का ये दूसरा रुकू है जहाँ से हम शुरू करेंगे। दूसरे पारे का जो पहला रुकू शुरू हुआ इसमें अल्लाह पाक ने तहवील क़िबला का तज़किरा फ़रमाया। जो आपने समात फ़रमाया था कि मदीना मुनव्वरा में जाके पहले बैतुल्लाह की तरफ मुँह करने के बजाय बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी गई, फिर उस क़िबले को बदल कर बैतुल्लाह को क़िबला बनाया गया। वो सारा मंज़रनामा अल्लाह पाक ने दूसरे पारे के पहले रुकू में डिटेल के साथ बयान फ़रमाया। वो एक रुकू हमने पढ़ लिया था। अब ये जो दूसरा रुकू यहाँ से शुरू हुआ है, इस दूसरे रुकू में भी अल्लाह पाक ने उसी मौजू को कंटिन्यू किया और उस पर दोबारा ताकीद के साथ अल्लाह पाक ने बात की है। मगर जब कुरान करीम में किसी चीज़ को तकरार के साथ ज़िक्र किया जाता है या कहें कि बार बार ज़िक्र किया जाता है या दोहरा के ज़िक्र किया जाता है, तो हर दफ़ा का एक नया जायका होता है और हर दफ़ा एक नया फ़ायदा होता है और हर दफ़ा एक नया पैगाम होता है। तो आयतों में वो तकरार माना मफ़हूम में आपको लगेगा, लेकिन उसकी हकीकत में जो है, जो अल्लाह पाक वहाँ बताना चाहता है, वो जब हम समात करेंगे तो हमारे इल्म में, अमल में और रूह की बरकत में इजाफ़ा होगा। फरमाया आयत नंबर 148 18वां रुकू, वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, और हर बंदे के लिए कोई ना कोई एक जिहत होती है जिसकी तरफ वो अपना मुँह मुतवज्जे कर लेता है, फेर लेता है। फस्तबिकुल खैरात, तो ए मुसलमानों तुम नेकी के कामों में सबकत ले जाओ। यहाँ तक जो हमने बात कर ली है वो ये कि तुम्हारा काबा हमने, तुम्हारा किबला हमने बैतुल्लाह को बना दिया है। जिसका जो किबला है, हर आदमी का कोई ना कोई किबला होगा, हर आदमी का कोई ना कोई मज़हब होगा, उस मज़हब के मुताबिक वो अमल कर रहा है। और तुम्हारा मुसलमानों, तुम्हारा भी एक किबला जो हमने तुम पर वाज़े कर दिया। मगर ये याद रखो कि एक है तुम्हारे जिस्म का किबला, जिसकी तरफ तुम सीध करते हो, मुँह करते हो, तवज्जो करते हो, जिस्म को उसकी तरफ फेर लेते। बात यहाँ कंप्लीट नहीं होती। अल्लाह पाक फरमाता है उस बैतुल्लाह की तरफ अपना जिस्म मोड़ लो और अपने रब की तरफ अपना दिल मोड़ लो, तभी बात कंप्लीट होगी। रूह का किबला भी तो जानो वो क्या है। तुम्हारे जिस्म का किबला अगर बैतुल्लाह है तो तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह का किबला तुम्हारा रब है। तो फरमाया, देखें आयत पे गौर करें, हर आदमी का कोई ना कोई किबला है। ये तो हो गई बात। फस्तबिकुल खैरात, अब तुमने काम की बात ये करनी है कि नेकी के कामों में सबकत ले जाओ। नेकी भी तो करो। हमारे पास बैतुल्लाह है, हमारे पास मस्जिद नबवी है, हमारे पास बैतुल मक़दिस है, हमारे पास ये है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास नबी है। तुम कहाँ? फस्तबिकुल खैरात।
تو اپنا دل اور اپنی روح بھی اس کی طرف متوجہ کر لو، تب بات کمپلیٹ ہوگی کہ نیکی والی زندگی میں آؤ اور نیکی والی زندگی اپناؤ اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ۔ مسابقہ کہتے ہیں کوئی نیزہ پھینکنا، نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے، کس کا نیزہ آگے جائے گا، اس کو کہتے ہیں مسابقہ۔ دوڑ لگاتے ہیں کون جلدی پہنچے گا، اس کو کہتے ہیں عربی میں مسابقہ۔ اللہ فرماتا ہے نیزوں کی، گھوڑوں کی، دوڑوں کی باتیں الگ رہی، ہم یہ دیکھیں گے کہ نیکی کی دنیا میں کون آگے بڑھ جاتا ہے، کس کی لگن ہے، کس کی جستجو ہے۔ ایک بندہ کہے کہ بھائی میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، اس سے زیادہ کرنا ہے، اس سے پہلے کرنا ہے، میں نے پہلی صف میں رہنا ہے ہر نیکی کے کام میں، یہ ہے مسابقہ۔ تو ہم نے تمہیں بیت اللہ دیا، اس کا رخ دیا، اب ایک اسپرٹ تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایک روح تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایک جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، تمہارا مورال، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا جذبہ کتنا بلند ہونا چاہیے کہ خدا نے امامت کا تاج اب تمہارے سر پہ رکھا ہے، تمہیں دنیا میں سب سے بہترین امت بنایا ہے، اب فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ دائیں بائیں کے معاملات چھوڑ دو، کوئی کیا کر رہا ہے یہ بحثیں الگ رہی، وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا، فیصلہ کر دے گا کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، یہ سب اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، لیکن آپ اپنے عمل کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو دیکھیں بات پھر آئی قبلے کی، قبلے کی بات آئی نا کہ منہ اس کی طرف کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اللہ نے اس کی اسپرٹ کو یہاں جوڑ دیا، اس موضوع پر ہی بات ہو رہی ہے، لیکن اس موضوع کی جو حقیقت ہے صرف رسم نہیں، اس کی روح کہاں ہے وہ اللہ نے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر دیکھیں اگلی آیت کے اندر اسی انداز میں بات، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ کے لیے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بیت اللہ میں کھڑے ہیں تو ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، مگر ہم بیت اللہ کی سرزمین سے نکل جاتے ہیں، حجاز سے نکل جاتے ہیں، کہیں اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو اب تو ہمارے اوپر وہ پابندی نہیں ہوگی، اب تو ہم جدھر جائیں جدھر رخ کر لیں جو مرضی کر لیں۔ تو اللہ نے یہاں اس کو واضح فرما دیا کہ تم ایران میں ہو، روس میں ہو، حجاز میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، یاد رکھو ساری زمین کا مرکز ہم نے اپنے بیت اللہ کو بنا دیا۔ تم جہاں جہاں جاؤ گے وہاں سے رخ پھیر پھیر کے تم نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ پابندی ہے، کیونکہ جب جس مرکز پر تمہیں متحد کیا ہے، ایک بنایا ہے، اکٹھا کیا ہے، تو اس سے باہر نکل کے کسی اور جگہ پہنچو گے تو اپنے اپنے قبلے بناؤ گے، اپنی اپنی جہتیں اپناؤ گے، تو پھر تو وہی تفریقہ، وہی جدائی، وہی دوری، وہی فاصلے، وہی الگ الگ عمل نہیں۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں بھی نکل کے جاؤ یہ یاد رکھو کہ تمہارا جو چہرہ ہے وہ جہت جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کسی ایسی جگہ پہ بندہ چلا جاتا ہے کہ جہاں منہ اس طرف جو جہت صحیح جہت ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں جو شریعت کا حکم ہے کہ آپ ظن غالب پہ عمل کر لیں،
کہ آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. آج کل تو خیر ایسا ممکن نہیں رہا، ہر جگہ سہولت ہوتی ہی ہے، لیکن بہرحال کبھی ایسا مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں، نماز کا وقت ہے، تنہائی ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی ایسا معاملہ، تو اس میں اپنے ظن غالب سے آپ نے جس کو قبلہ سمجھا آپ نے نماز پڑھ لی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب آدمی کو معلوم ہو، سمت کا پتہ ہو، تو اس وقت یہ پابندی لگا دی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ آپ کہیں اور منہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اس آیت میں بھی بات قبلے کی طرف منہ کرنے کی ہی ہے، مگر ایک نئے انداز میں، اور ایک نیا حکم اللہ پاک نے پھر عطا فرما دیا. اب اس کی اگلی آیت میں پھر یہی حکم ہے، مگر اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس موضوع کا خلاصہ ہے. وہ اللہ اب بتا رہا ہے کہ یہ بات میں تمہیں بار بار کیوں بتا رہا ہوں. تمہارے لیے اللہ نے 3 فائدے، 3 نعمتیں اور 3 مقاصد اللہ نے تمہیں عطا فرما دی. دیکھیں فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دوبارہ اس بات کو دہرایا، اور جب بھی آپ کہیں نکل کر جائیں تو اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جس جگہ پر بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تو آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. یہ اس آیت میں اس کو آپ جیسے ہم سمرائز کرتے ہیں، کسی چیز کا خلاصہ نکالتے ہیں، تو پورے 1.5 رکوع کا خلاصہ گویا اللہ نے چند لفظوں میں دیا ہے. اور پھر فرمایا لِأَلَّا، 3 وجہ. ہم آپ کو یہ حکم بار بار کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا لِأَلَّا، پہلی چیز یکون للناس علیکم حجہ، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی دلیل باقی نہ رہے. بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہودی عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرو، لیکن اندر سے یہ جانتے ہیں کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ بیت اللہ کو اپنا مرکز بنائیں. یہ بات ہم نے ان کو بتائی ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب اگر آج ہم بیت اللہ کو قبلہ نہ بنائیں تو یہ تو کھڑے ہو جائیں گے آخر میں. ابھی کچھ اور بول رہے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، بیت المقدس کی طرف منہ کرو، لیکن آخر میں یہ پھر کھڑے ہوں گے، کہیں گے دیکھو ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ ہوگا، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کیا، لہٰذا یہ سچے نبی نہیں. یہ تمہارے خلاف اپنی کتاب کو دلیل لے آئیں گے. تو فرمایا یہ حکم تاکید کے ساتھ آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے، ایک مقصد اس کا یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کے پاس آپ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی دلیل باقی نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو اب بھی ان میں ظالم ہیں، جو شیطان ہے، شریر ہے، جس نے فتنہ ہی کرنا ہے، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں، وہ اب بھی کرتا رہے گا، صحیح بات دیکھ کے بھی فتنہ کرتا رہے گا. ظالم تو بیچ میں ہوتے ہی ہیں، لیکن صحیح اور عقل مند لوگوں کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، اللہ فرما رہا ہے وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. ولی، ایک بات تو یہ ہو گئی، ولی اتم نعمتی علیکم، اور یہ ہم جو تمہیں بیت اللہ کی مرکزیت کی اور اس کی طرف رخ کرنے کی بار بار بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیں. ایک بیت اللہ تمہیں مرکز بن کر نہیں مل رہا، خدا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر رہا ہے. خدا تمہیں ایک مکمل نظام دے رہا ہے. یہ تو بیت اللہ تو اس کا مرکز ہے،
دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ گھر ہے، چند پتھر ہے، مٹی ہے، گارا ہے، پانی ہے، دیواریں ہیں۔ ایک علامت نہیں ہے، یہ محض ایک استعارہ نہیں ہے کہ ایک آپ نے اشارہ لگا دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں، ہم نے تمہیں بیت اللہ دیا ہے، ہم نے تم پہ اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ یہ بیت اللہ تم اسے سوچو تو صحیح، ہزاروں نبیوں، لاکھوں صدیقین، شہداء، صالحین کے سجدے یہاں ہوئے، اس کے ایک ایک ذرے میں آنسو جذب ہوئے ہیں خدا کی محبت اور خدا کے عشق۔ اس کے ساتھ وہ صفا و مروہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ کی دوڑیں، جہاں کبھی حضرت ابراہیم اپنی سب سے عظیم قربانی پیش کر رہے ہیں، جہاں کہیں شیطان کو ذلت کا نشان بنا کے کنکریاں مارنے کا نشان ہے، کہیں طواف کے قدم ہیں۔ یہ ایک گہرا ربط ہے، تعلق ہے اس جگہ کے ساتھ، ایک روحانی فیلنگ ہے۔ یہ تمہارا مرکز اللہ بنا کے تمہیں دے رہا ہے، اور مرکز بنا کے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پرانے سکے ختم ہو گئے ہیں، اب چلے گا تو آگے تمہارا سکہ چلے گا۔ اب پچھلے نظام ختم ہو گئے ہیں، اب تمہارا نظام چلے گا۔ یہودی ہر جگہ قابض، ہماری کتاب، ہم عالم، کہا سب ختم۔ آج تک ان کو مہلت تھی، 3000 سال ہو گئے ان لوگوں کو ٹوٹل، 3000 سالوں سے رب ان کو سمجھا رہا ہے، نہیں سمجھ رہے۔ خدا نے ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے، اور بیت اللہ کی مرکزیت کو جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے تمہیں زمانے کا نیا امام مقرر کر دیا ہے۔ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہم نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ وہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے دین آج مکمل کر کے مکمل دین آپ کو دے دیا اور اپنی نعمت آپ پہ مکمل کر دی۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ مائدہ میں ہے، یہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں اگر یہ آیت کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ میں اور آپ ہیں۔ یہ بشارت کسی کو نہیں ملی کہ دین مکمل، کامل دین، کامل نظام، چند تختیاں، چند آیتیں، زندگی کا کوئی ایک شعبہ، پہلے تمدن ثقافت کم تھی، حضور نے قیامت تک نبی بننا تھا، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو آپ یہاں محسوس کر رہے ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بیت اللہ کی مرکزیت کا معنی یہ ہے کہ تم زمانے کے امام بنائے گئے، اب ذمہ داریاں تمہارے کندھے پر ہیں، اب تم خدا کے نائب ہو، اب یہ عہدہ تمہارے پاس ہے، اب تم خدا سے کنیکشن میں ہو، اب خدا تم سے زمانے سے اگر بات کرے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بات کرے گا۔ اب زمانے میں وہی بات ہوگی جو محمد مصطفیٰ کرے گا، وہ کہیں گے یہ صحیح، وہ صحیح، جو کہیں گے غلط وہ غلط، وہ جو کہیں گے یہ حق وہ حق، جو کہیں گے باطل وہ باطل۔ یہ نظام اللہ نے سب تمہیں تمہارے نبی کے وسیلے سے منتقل کر دیا۔ اس نظام پہ کوئی بات کرنے والا نہیں۔ سود کا فیصلہ آیا، آپ دیکھیں عدالتوں نے فیصلہ دے دیا کہ ختم کرو، اس کے خلاف اپیل دائر ہو، یعنی خدا کہتا ہے جس نے سود کھایا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، اعلان جنگ کے لیے امتی تیار ہے۔
مسلمان تیار ہیں۔ ان آیتوں کو دیکھیں اور پھر ہم اپنا عمل دیکھیں۔ خدا نے کتنی بھاری ایک ذمہ داری ہم پہ لگائی ہے کہ زمین پر خدا کا نظام نافذ کرو، خدا کے حکم کے مطابق سانس لو، خدا کے حکم کے مطابق جیو، خدا کے حکم کے مطابق کاروبار کرو، خدا کے حکم کے مطابق اپنا ہر قدم اٹھاؤ۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو اس سے پہلے اوروں کو دی گئی تھی، اب یہ تم پر یہ ذمہ داری قائم کی گئی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، دو باتیں۔ تیسری وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی اب بیت اللہ کو تمہارا مرکز بنا کر اس پر بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اب اللہ نے تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا۔ یہ اس سے پہلے لوگوں کی یہ صفت نہیں رہی تھی، یہ ہدایت پہ نہیں رہے تھے۔ جو اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دیں وہ کتاب پہ عمل کیا کریں؟ اللہ نے تمہیں محفوظ قرآن دیا، قیامت تک کا نبی دیا، فیضان دیا، یہ اللہ نے تم پر کیا کیا؟ تمہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے تمہیں ہدایت تک پہنچا دیا۔ ہدایت پر ہونا یہ عام بات نہیں ہے۔ اس مضمون کو سمجھ لو کہ بیت اللہ تمہارا مرکز ہے، تو اس میں اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا کہ دوسروں پر غالب کر دیا۔ کوئی تمہارے سامنے بات نہیں کر سکتا، تم سب سے غالب۔ نمبر 2، اللہ نے تم پر اپنی نعمت آج تمام کر دی ہے۔ اور نمبر 3، زمانے میں اگر کوئی اب ہدایت یافتہ ہے تو وہ تم۔ ان یہودیوں کا حال دیکھو، یہ مشرکین مکہ سے ملتے، تم سے نہیں ملتے۔ حضور مدینہ میں گئے، بدر کیوں پیش آئے؟ جب یہودیوں نے دیکھا یہ تو یہاں پہ قابض ہو گئے اور ان کا سکہ جمتا ہی جا رہا ہے، انہوں نے سازش کی اور بدر والوں، مکہ والوں کو اکسایا، قریش والوں کو، وہ اٹھ کر آئے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ تو یہودی ہے کتاب والا، مگر ملتا کس سے ہے؟ اس کے تار کس سے ملتے ہیں؟ بت پرست